वेलकम टू टुनाइट विद फरियाद। सेनेट इलेक्शन की तैयारियां जारी और एमक्यूएम एक बार फिर मुत्तहिद हो गई। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। एमक्यूएम बहादुराबाद और पीआईबी में इख्तिलाफात अचानक खत्म। सेनेट की नशिस्तें खतरे में देखकर दोनों ग्रुप्स नजदीक आ गए। सेनेट इलेक्शन में करोड़ों की बोलियां जमहूरियत की बदनामी का बाइस बन रही हैं। क्या एमक्यूएम के ग्रुप्स का इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इलेक्शन तक महदूद रहेगा? पूछेंगे पाक सरजमीन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रजा हारून से, एमक्यूएम के रुकने कौमी असेंबली साजिद अहमद से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई से और पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखुंदजादा चिटान से। Very warm welcome to the show. सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ के आखिरी मराहिल अब नजर आ रहे हैं। तमाम बड़ी सियासी जमातें सेनेट में कामयाबी के लिए अपना पूरा जोर लगा रही हैं, मगर सबसे हैरत अंगेज और इसको हम कह सकते हैं कि वेलकम पेशरफ्त भी हुई जब हमने देखा कि तमाम इख्तिलाफात भुलाकर एमक्यूएम के दो धड़े जो बन गए थे वो आपस में मुत्तहिद हो गए। इख्तिलाफात जो उनके दरमियान हमने बड़े देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हम सुनते रहे वो ख़त्म हो गए और बहुत सारे लोग जो ये पेशन गोई कर रहे थे कि सेनेट के इलेक्शन से पहले या उसके फौरन बाद ये दोनों धड़े बहरहाल मिल जाएंगे, ऐसा होता हुआ भी दिखाई दिया है। कहा यह जा रहा है कि सेनेट की नशिस्तें खतरे में देखकर दोनों जमातों ने ये समझा कि उनके लिए मुनासिब फैसला यही है कि वो इकट्ठे हो जाएं। इससे कबल एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दोनों जमातों में मामला तय पाने का ऐलान किया। क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। जो हमारा वोट बैंक वोटर है, हमारे हामी है, हमारे कारकुनान है, वो भी हमारे दरमियान इस इख्तिलाफ को और सख्त इख्तिलाफ को और कशीदगी को लेकर वो भी परेशान थे। तो हमारी वजह से जो उन्हें भी तकलीफ हुई है तो मैं उन सब से भी माजरत चाहता हूँ। ये सारा झगड़ा कामरान टिसोरी को सेनेट टिकट देने की वजह से शुरू हुआ था या ना देने की वजह से शुरू हुआ था और एमक्यूएम दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी, मगर अब लगता है कि कामरान टिसोरी के मामले पर बहादुराबाद वाले पीछे हट गए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना यह है कि जनरल नशिस्त पर उनके उम्मीदवार बैरिस्टर नसीम है जबकि फारूक सत्तार के उम्मीदवार कामरान टिसोरी हैं। लेट्स वॉच हिम। जो जनरल सीट्स है उसमें मेरी वजाहत मेरा ख्याल ज़रूरी है उसूली मौक़िफ़ के तहत कि उसमें हमारे उम्मीदवार डॉक्टर फ़रोग़ नसीम हैं और फारूक भाई के उम्मीदवार कामरान टिसोरी भाई हैं और उसमें जो कुछ भी होगी हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे उसूली मौक़िफ़ के साथ और इख्तिलाफ़ात राय की संजीदगी के बावजूद। हमारे दरमियान कोई हीट बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही आपको। And I'll start with you, Raza Harun साहब. Thank you very much for being on the program. ये जो आपस में मामला तय हो गए हैं, इसमें आपको क्या लगा? ये फॉर्मूला कैसा, इनका वर्कआउट कैसा हुआ है? फरिया, मुझे नहीं मालूम कि क्या तय हुआ है और क्या नहीं हुआ है। बज़ाहिर तो मैं जब दोनों को सुन रहा हूँ तो मुझे ये बिल्कुल लग रहा है कि इख्तिलाफात और गहरे हैं, इख्तिलाफात ख़त्म नहीं हुए हैं और ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है जो कल 3 मार्च के इलेक्शन तक की है। बड़े अफसोस की बात है कि एक अवामी जमात होने का नुमाइंदा का दावा करने वाले रहबर जो हैं वो सुबह इलेक्शन कमीशन में जो कमेंट्स हम आ रहे थे एक दूसरे के लिए दे रहे थे वो चंद घंटे के अंदर ऐसा क्या मुआवजा हुआ है मेरी समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल एक होना चाहिए क्योंकि ये एक होंगे तो बहुत आसानी के साथ इनका अंदर की चीज़ें बाहर खुलती चली जाएंगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि इख्तिलाफात ख़त्म हुए हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ही छोटी इतने बड़े इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगा दिए, फोर्जरी का इल्ज़ाम, आइन में तब्दीली का इल्ज़ाम, वो रहनुमा किसी को मान रहा है किसी को नहीं मान रहा है। कल के इलेक्शन के हवाले से भी जनरल सीट में इख्तिलाफ बरकरार है। तो ये जो कन्फ्यूजन है ये कन्फ्यूजन स्टेट अभी रहेगी। बहरहाल ये उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, इस पर मेरी कमेंट तो बिल्कुल बनती नहीं। आज हम यहाँ PIB में बैठे हुए हैं, हमारा चौथा
2 سال کے اندر 2 سال ہمارے پورے ہونے کو آئے. 3 مارچ کو مصطفیٰ کمال انیس قیوم صاحب کراچی تشریف لائی تھی. انہوں نے ان دونوں بہادر نوجوانوں نے ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا, اور آج 2 سال میں ہم اپنا کراچی کے اندر, صرف کراچی کے اندر چوتھا ایک عظیم الشان جنرل ورکر کنونشن منعقد کر رہے ہیں, یوم تشکر منا رہے ہیں. تو وی آر بزی ان آر پالیٹکس, ہم اپنی پالیٹکس. کنگریچولیشنز فار دیٹ. لیکن کیونکہ پالیٹکس کراچی اس کا ہب ہے, یہی کہا گیا آج کی پریس کانفرنس میں کہ ہم نے کراچی کا ووٹ بینک تقسیم ہونے سے بچا لیا. آپ کی جماعت ہو یا پیپلز پارٹی ہو, اگر متحدہ قومی موومنٹ متحد ہے تو آپ کو بڑا چیلنج ہے. پھر بڑا چیلنج تھا فریہ 3 مارچ کو, یہ تو کوئی چیلنج ہی نہیں ہے. اس سے بڑا چیلنج تھا کہ سب الطاف حسین صاحب اور یہ سب لوگ ایک جگہ موجود تھے. تو چیلنج تو اس وقت ہم نے لیا تھا, اس کے بعد سے ٹوٹ پھوٹ توڑ پھوڑ, ایک دوسرے پر سنگین الزامات, کرپشن کے الزامات, اور 2 روز قبل 28 تاریخ کو جو فاروق ستار صاحب کا انٹرویو ہے ایک نجی ٹی وی کے اوپر, اس میں تو انتہا حد درجے کی بد اعتمادی اور الزامات, جس میں کرپشن بھی ہے, نیپوٹزم بھی ہے, تمام الزامات ایک طرف لگائے, جس کی انکوائری ضروری ہے. یہ صرف ہاتھ ملانے سے وہ تمام الزامات ہوا میں نہیں چلے جاتے. الیکشن کمیشن میں 2 روز ہیئرنگ ہوئی ہے, اس 2 روز کی ہیئرنگ میں جو کچھ ہم نے سنا, میں سمجھتا ہوں ووٹ بینک شرمندہ ہوا ہے, ووٹ بینک مایوس ہوا ہے اس قیادت سے. اور ووٹ بینک یہ بھی دیکھے گا, جو بچا کچا ووٹ بینک ہے وہ یہ ضرور دیکھے گا فریہ کہ ایک سینٹ کی سیٹ ان کو متحد کر رہی ہے, عوامی حقوق کی جدوجہد ان کو متحد نہیں کر رہی. عوام کے سوشل ایشوز کے اوپر, تعلیم, صحت, پینے کا صاف پانی, کراچی میں گندگی کے ڈھیر, یہ ایشوز نہیں ہیں. عوامی ایشوز پہ ان میں کوئی اتفاق نہیں ہے, اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے. لیکن آج کا ہمارا شو کراچی کے اندر یہ ثابت کر دے گا کہ کراچی کا مینڈیٹ اب ان کے پاس نہ الگ الگ نہ ایک ساتھ نہیں ہے, بلکہ پی ایس پی وہ قائد کی واحد نمائندہ, قائد کے شہر کراچی کی, قائد اعظم کے شہر کراچی کی واحد نمائندہ جماعت بن کے ابھر رہی ہے انشاءاللہ. رضا ہارون صاحب, کل آپ کے بھی ممبرز آپ نے نامنیٹ کیے ہیں, جس میں صغیر احمد صاحب کا نام بھی ہے, مبشر زیدی صاحب کا نام بھی ہے, اور احمد چنوئی شہید خالد, انیس احمد خان صاحب کا نام بھی ہے. کتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کوئی سینیٹر منتخب کروا سکیں گے؟ دیکھیں کل کے الیکشن میں جو امپورٹنٹ بات ہے فریہ وہ یہ ہے کہ جو نمبرز ہیں صوبائی اسمبلی میں, وہ تو کلیئرلی یہ بتاتے ہیں کہ ان نمبرز کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کی 7 نشستیں آنی چاہیے, اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے تمام ممبران کی مل کر 5 نشستیں آنی چاہیے. اب اگر اس میں سے کوئی بھی ایک ایکویشن ڈسٹرب ہوتی ہے, اور اگر وہ کسی بھی ایک وجہ سے کسی کے نمبر کم یا کسی کے زیادہ ہوتے ہیں, تو اس میں صاف ظاہر ہوگا خرید و فروخت ہوئی ہے, بکے ہیں لوگ, اور وہ لوگ بکے ہیں. فریہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جنرل الیکشن نہیں ہے, اس میں عام شہری ووٹ نہیں دے رہا, بلکہ اس میں ایک صوبائی اسمبلی کے محترم ایم پی حضرات ووٹ دیں گے. اگر ایم پی حضرات کا ضمیر اور ان کی آئین سے پاسداری مشکوک ہے, تو ظاہر ہے اس سے پھر منتخب ہونے والے جو ایکسٹرا نمبرز ہوں گے وہ تمام کے تمام مشکوک ہوں گے. اور الیکشن کمیشن کو چاہیے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ پورے پاکستان میں اس خرید و فروخت کے اوپر نظر رکھیں اور اس کا نوٹس لیں. رائٹ. رضا ہارون صاحب نے بھی جو بات کی ہے, خونزادہ چٹان صاحب, یہ بار بار الزام لگ رہا ہے کہ خرید و فروخت, پی ٹی آئی نے بھی بہت بڑی پریس کانفرنس کی, مگر سب سے زیادہ نام پیپلز پارٹی پہ لگ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ الزامات ہر بار شروع ہو جاتے ہیں. 2009 کے الیکشن میں بھی الزامات لوگوں نے لگائے, اور الزامات ایسے بے جا نہیں تھے. لوگ آئے تھے, پیسہ لایا تھا اور مارکیٹ میں پیسہ پھینکا تھا, لیکن سیاسی قائدین نے ایک اس طرح کے حکمت عملی بنائی کہ ایک دوسرے کو ووٹ دی. کراچی میں ہمارا اور ایم کیو ایم کا اتحاد ہو گیا, کہیں پنجاب میں اتحاد ہوا, کہیں کے پی کے میں لیکن خرید و فروخت بھی ہوئی. تو خرید اور فروخت بلوچستان کو چھوڑ کے 2009 میں پوری پاکستان میں, اور پاٹا کو چھوڑ کے. اوکے, فاٹا میں ہوئی اور بلوچستان میں اس کے علاوہ کوئی خرید فروخت نہیں ہوئی. ٹھیک. 2013 کے الیکشن میں بھی اس طرح کے خدشات تھے, اس طرح کے الزامات تھے, اور الزامات صحیح بھی تھے کیونکہ لوگوں نے پیسہ لایا تھا, مارکیٹ میں پیسہ پھینکا تھا, لوگ دیکھ رہے تھے. جب پیسے والے آ جاتے ہیں پیسہ پھینک دیتے ہیں, لیکن ان لوگوں کی بھی جو ایک بھی پیسے والا بندہ کامیاب نہیں ہوا, اور جو سیاسی قائدین نے جو حکمت عملی بنائی اس کے ذریعے سے بغیر کرپشن کے الیکشن ہو گئے. پچھلی بار بھی اس طرح کے الزامات لگے, لیکن الیکشن میں وہ پیسہ جن لوگوں نے مارکیٹ میں پھینکا تھا وہ ایک بندہ بھی کامیاب نہیں ہوا. لیکن اس بار صورتحال کچھ اور ہے. اس بار صورتحال یہ ہے کہ پارٹیاں ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہے.
جب لیڈران اپنے مفادات کے سوچتے ہیں تو پھر اس کے نیچے جو ایم پی ایز ہیں وہ بھی اپنے مفادات کے سوچتے ہیں. ٹھیک. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا, لیکن ہم اس سے خوش نہیں ہیں کہ اس ملک میں پارٹیوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوں. اب وہ لوگ جن کے پارٹیاں ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہیں وہ اپنی خپت بچانے کے لیے الزامات لگا رہے پیپلز پارٹی پہ, اپنی ایم پی ایس پہ, کہ یہ لوگ بک رہے ہیں. جس طرح کے بلوچستان میں پیپلز پارٹی کچھ نہیں کری ہے اس سلسلے میں, کیونکہ زدائی صاحب ان ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے توڑی تھی بلوچستان کی حکومت. ہم بالکل ان لوگوں کے جو توڑ پھوڑ ہے ان سے ہم اپنا فائدہ اٹھائیں گے اور وہ کرپشن کے شکل میں نہیں, وہ ہر اسٹیئرنگ کے شکل میں نہیں, وہ سیاسی تعلقات کی بنیاد پہ. آپ دیکھیں پچھلی بار جو الیکشن ہو رہا تھا پنجاب سے ہمارے 3-4 ایم پی ایز ہیں, لیکن ہم نے جس کو ٹکٹ دیا تھا یہ ندیم افضل چند صاحب کو, جو ہمارے پنجاب کا سیکرٹری جنرل تھا, وہ صرف 2 ووٹوں سے ہارا تھا, کیونکہ ان کے اپنے سیاسی تعلقات تھے, ان کی رشتہ داریاں تھی. تو سیاست میں ہم تعلقات کا اور رابطوں کا ضرور استعمال کرتے ہیں. This is a very interesting definition. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اقتدار میں چور راستے سے گھسنے کا نہ کوشش کیا ہے نہ آئندہ ہم کریں گے. ہاں میں یہ ضرور, آپ مجھے یہ بتائے, کوئی پوچھے نا جناب محترم عمران نیازی صاحب سے, آپ سے پوچھ لے کہ آپ بتائے ایوب افریدی کہاں کا پی ٹی آئی والا ہے, اس کے گھر پہ آج بھی کیا جھنڈا ہے, پیدا کون ہے, اس کے گھر پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے, عمران خان کا کوئی پوسٹر لگا ہے. دوسرا جو ان لوگوں کا ایم این اے تھا 5 سال میں بھی ابھی اس کا نام بھول گیا ہوں, کچھ زمان اس طرح کا نام ہے, آپ کو بھی اس کا نام یاد نہیں ہوگا. اگر ایک بندہ 5 سال ایم این اے رہے اور کسی کو نام اس کا یاد نہیں ہو اور پھر اس کو آپ سینٹ میں لا رہے ہو, ایسے گمنام بندے کو. یہ پنجاب میں بھی ہر پھر مرشد کے سامنے 4 استعفے پڑے ہیں. تو اب ان کے غلطیوں کی لیڈرشپ کے, اگر لیڈر 40 کروڑ لیتے ہیں تو ایم پی اے بھی 2 کروڑ 3 کروڑ کے لیے ضرور وہ بکے گا. جب ان کا لیڈر بکتے دل بہلانے والا انکشاف کر رہے ہیں چٹان صاحب, وہ کہہ رہے ہیں اگر لیڈر لے رہے ہیں اتنے پیسے تو پھر ایم پی حق کرے کہ وہ لے. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹرینڈز ایریا. ویلکم بیک. متحد قومی موومنٹ ایک بار پھر متحد. ساجد احمد صاحب, اچانک ایم کیو ایم بہادر آباد اور پی آئی بی, کیونکہ کل سینٹ کا الیکشن ہے, ان کی اگر آپس میں معاملات طے پائے ہیں تو سینٹ کے الیکشن کا پریشر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. بالکل سینٹ کا تو کوئی پریشر نہیں ہے خیر, لیکن بہرحال سینٹ سے پہلے یہ سب کچھ کرنا بہت ضروری تھا. وہ اس لیے کہ اس پارٹی کے اندر لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, جانیں دی ہیں, اور پھر کہیں جا کر یہ پارٹی مختلف مراحل طے کر کے آج جہاں تک پہنچی ہے. اچھا, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ 22 کو ایک نعرہ لگا, اس کے بعد 23 کو فاروق بھائی باہر آئے, 22 کی رات کو بلکہ فاروق بھائی باہر آئے, اور اس کے بعد ایک طویل جدوجہد آج 1.5-1.25 سال بعد ایم کیو ایم کو آج یہاں تک لا کے پہنچایا. ہر سیاسی جماعتوں کے درمیان آپس میں اختلافات, رنجشیں آپس میں ہوتی ہیں. ایک گھر کے اندر ہوتی ہے تو سیاسی جماعت کے اندر تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, مختلف مائنڈ, مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کام کرتے ہیں, جن کا مختلف پوائنٹ آف ویو بھی ہوتا ہے مختلف لوگوں کے حوالے سے. ڈیموکریسی کی نشانی ہے, لیکن یہاں پہ جھگڑا بڑا اسپیسیفک تھا, کامران ٹسوری کے اوپر تھا. ابھی یہ طے کیسے پایا ہے؟ دیکھیں, اس میں جو 10-15 دن سے معاملات چل رہے تھے آپس میں, بے شک اختلافات بھی سامنے, دونوں جانب سے پریس کانفرنس بھی ہوتی, لیکن بات چیت بھی دونوں جانب سے بیٹھک ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اور لیٹ نائٹ آپس میں اٹھنا بیٹھنا, ملنا جلنا, بالکل اسی طرح سے کورٹ کے اندر بھی اگر ہم الیکشن کمیشن میں پیش ہوتے تو سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے, ایک دوسرے سے بیٹھنا, چائے پینا, لیکن ڈسکس ضرور ہم آپس میں بھی کرتے تھے کہ کون رائٹ ہے, کون رانگ ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپس میں بھی جو اختلافات کے باوجود بھی جو آپس میں چیز سامنے آتی تھی, جو جواب آتا تھا آمنے سامنے سے, وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم سب کو ایک ہونا چاہیے, اور ضروری بھی ہے, وقت کا تقاضا بھی یہ ہے. اچھا, بالکل یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ہے. رضا ہارون بھائی میرے لیے قابل احترام, میرے بھائی یہ بڑے, ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ہے, اور ایم کیو ایم ہی
سندھ کے اندر آگے آنے والے وقتوں میں رول کرے گی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس پوری ٹینشن سے, اس اختلافات سے لوگ بھی بہت کراچی کے پریشان تھے, وہ اس لیے کہ لوگوں کی امیدوں کا مرکز بھی ایم کیو ایم ہے. لیکن کامران ٹسروئی کا معاملہ کیسے حل کیا آپ نے؟ وہ ہیں ابھی آپ کے امیدوار کا, یا وہ کہہ رہے ہیں فاروق بھائی کہ وہ ان کے ہیں, اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اور آلٹرنیٹ امیدوار رکھ دیے, تو یہ تو حل ہوا ہوا معاملہ نہیں لگ رہا. نہیں, ریزالو ہو گیا مسئلہ. یہ میرے خیال میں آج خالد بھائی نے اپنا انپٹ دیا, جو کہ یہ کہا کہ ہمارے فلاں اور ان کے یہ فاروق بھائی نے بہت پازیٹیو ہمبل سافٹ, فاروق بھائی نے یہ الفاظ ادا کیے اس وقت, یہ کہا کہ نہیں یہ سب کے ہیں, ایم کیو ایم کی خواہ یہ رابطہ کمیٹی ہو یا وہ رابطہ کمیٹی ہو, جو بھی اس وقت سینٹ کے نمائندے آج اناؤنس فاروق ستار بھائی نے کیے ہیں وہ ہم سب کے ہیں میرے خیال میں. لیکن ایسے موقع پہ یہیں سے تو نظر آ رہا ہے جب خالد مقبول سے دیکھیے کچھ اور بات کر رہے ہیں پریس کانفرنس میں بیٹھ کے, تو مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کی پریس کانفرنس نہیں یاد آئی آپ کو؟ تب بھی یہ معاملہ ہوا تھا کہ فاروق ستار کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی مگر ان کی ایک اور انڈرسٹینڈنگ تھی. آج جو دوسرے گروپ کی آپ اکٹھے ہو گئی طرف سے کہا گیا ہے, اس سے تو لگ رہا ہے کہ معاملہ حل نہیں ہوا. اچھا دیکھیں, مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار بھائی کا یہ ہے کہ وہ ایم کے ایم, وہ پی ایس پی, دو الگ پارٹیاں تھیں. ٹھیک ہے, ایک ہی پارٹی کے دو لوگوں کے درمیان مسئلے مسائل ہوئے تھے اور وہ ریزالو ہو گئے. سربراہ کون ہے اب؟ پھر فاروق ستار. بالکل, وہ تو فاروق ستار سربراہ ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ با اختیار اور پاورفل سربراہوں, اور ان کو کوئی بھی ویک کرنے کی کوشش نہ کرے, اس لیے کہ ہمیں آگے جانا ہے, آگے بڑھنا ہے. لوگ ہم پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں, لوگوں نے ووٹ دیا ہے, بلدیاتی لوگوں کو کام کرنا, آگے بڑھنا ہے. ہمیں دیگر بہت سارے کام کرنے ہیں, ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑنا, اور نہ ہمارا اور کسی کا پارٹی کے لوگوں کا اس چیز میں انٹرسٹ ہے کہ آپس میں لڑ کے اپنی انرجی کو ضائع کریں. اوکے, شوکت یوسف زئی صاحب, پشاور ہائی کورٹ نے آپ کی جماعت کے رکن صوبائی اسمبلی بلدیو کمار سے حلف نہ لینے پر اسپیکر کو توہین عدالت کا نوٹس بھیج دیا ہے. کیوں نہیں حلف لے رہے آپ ان سے؟ دیکھیں فریہ, دو دفعہ یہ ٹرائی ہوئی. ہائی کورٹ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق اسپیکر نے ان کو پہلے دن بھی اس کا نام پکارا کہ جو وہ حلف لینے کے لیے اٹھے, تو اس وقت اپوزیشن اور گورنمنٹ کے جو اسمبلی ممبران تھے وہ اٹھے, انہوں نے واک آؤٹ کیا اور کورم کی نشاندہی کی اور کورم ٹوٹ گیا. تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے جب کورم ٹوٹ جائے تو پھر حلف نہیں لیا جا سکتا. اسی طرح آج بھی اسی طرح ہوا, لیکن آج تو ان کو پیش ہی نہیں کیا گیا, اسمبلی میں نہیں لایا گیا, اور اس کے باوجود بھی اسپیکر نے 3 بار ان کا نام پکارا اور وہ اسمبلی میں نہیں تھے. اس کے باوجود اپوزیشن اور حکومتی ارکان نے مل کر دوبارہ واک آؤٹ کیا اور کورم توڑا. تو یہ تو ایک یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ کی طرف سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو ایشو اٹھایا گیا ہے اسپیکر کے حوالے سے, وہ تو بالکل کلیئر ہے, کیونکہ وہاں پہ تو کوئی اسپیکر کی طرف سے تو کوئی ایشو نہیں ہوا ہے. البتہ ممبران بٹ ان پہ مینڈیٹوری تھا کہ وہ میک شور کریں کہ تمام لوگ سینٹ الیکشن میں ووٹ ڈالیں. اگر آپ کے ایک ممبر سے حلف ہی نہیں لیا جا رہا اور یہ کورٹ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا الیکشن ہی کلعدم کر دیں, تو کہاں تک لے کے جانا ہے آپ اس معاملے کو؟ حلف لے لیں آپ سر, جہاں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اشتعال ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بہت ہی اچھا دوست ممبر ان کو قتل کیا, اور قتل میں یہ ڈائریکٹلی وہ الزام بھی ہے اور ثابت بھی ہوا ہے. تو اس کے بعد اشتعال ہے. پھر آپ نہ دیں, پھر آپ ان کو کیوں دینا چاہتے ہیں, کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہی حلف اٹھائیں؟ نہیں, ہم تو نہیں چاہتے ہیں. وہ تو قانونی نقطہ یہ ہے کہ ہم کسی اور کو نامینیٹ کر نہیں سکتے, ہم کسی اور کو نامینیٹ کر نہیں سکتے ہیں. ہم نے تو کئی بار کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نہیں بدل سکتے. تو اور ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے. اور یہ کہ ہمارا ممبر ہونے کے باوجود ہمارے ممبران یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اب اسپیکر کیا کر سکتا ہے؟ اسپیکر زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اپیل کر سکتا ہے, لیکن کوئی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ شوکت یوسف زئی صاحب, ایک طرف وفاق میں آپ عمران خان صاحب کھل کر کہہ چکے ہیں کہ ہم عدالتوں کی طرف کھڑے ہیں, توہین عدالت کے نوٹسز پی ایم ایل این کے اراکین کو ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کا فوراً بیان آتا ہے کہ یہ عدالتوں کی عزت نہیں کرتے. جب آپ کے اسپیکر کو توہین عدالت کا نوٹس چلا گیا ہے تو اب آپ کا وہ پوائنٹ آف ویو کدھر ہے کہ ہم عدالتوں کی تعظیم کریں؟ دیکھیں, یہ اس میں عمران خان کی بھی کوئی وہ نہیں ہے, اس میں اسپیکر کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن ممبران سے لے کے حکومتی ممبران تک یہ ایک اتحاد ہے کہ ایک قاتل اگر اسمبلی میں آ کے حلف اٹھائے گا
اور ان کا بہت ہی اچھا پیارا دوست. صرف ہمارا نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہمارے پارٹی کا بندہ تھا اس لیے ہم اس پر سٹینڈ لے رہے ہیں. اپوزیشن کے تمام ممبران. آپ کو پورا یقین ہے کہ وہ قاتل ہیں؟ دیکھیں مجھے یقین ہے نہیں, وہ تو عدالت کا فیصلہ ہے جیسے بھی ہوگا, لیکن ابھی چونکہ اشتعال پورے ممبران کے اندر ہے. آپ نے میرا رول دیکھا ہوگا اسمبلی کے اندر. خیبر پختونخوا پولیس وہ ایکشن لے اس کے اوپر؟ اگر اتنا سنگین معاملہ ہے, یہ قتل کا معاملہ ہے, ایک سینئر ممبر کی قتل کا معاملہ ہے, تو ویئر از دا پولیس؟ نہیں دیکھیں یہ تو اب ایشو تو چل رہا ہے نا, تو کورٹ کے اندر ہے, وہ جیل کے اندر ہے, جیل سے ان کو نکالا گیا ہے. اب دیکھو عدالت کے ساتھ تو ہم نہیں لڑ سکتے نا, لیکن ہم جو ہمارا حق ہے کہ ایک ممبر جو ہے واک آؤٹ کرتا ہے تو اس کو نہ عدالت روک سکتا ہے, نہ اسپیکر روک سکتا ہے, نہ پارٹی کا ممبر روک سکتا ہے. ایک اشتعال ہے لوگوں کے اندر, وہ کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ایک پارٹی کی بات ہوتی تو پھر آپ ضرور کہتے کہ جی پارٹی ایسا کر رہی ہے. تمام پارٹیاں جتنی بھی ہیں, چاہے وہ اس میں آزاد ممبران ہیں, چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر ایک بندے پہ قتل کا الزام ہے اور وہ آ کے اسمبلی میں حلف اٹھائے, وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ممبر بنے, تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. باقی جہاں تک عدالت کا احترام ہے بالکل ہم کرنے کے لیے تیار ہے. اسپیکر نے تو کیا ہے عدالت کا احترام, اسپیکر نے اجلاس بلایا ہے, اسپیکر نے ان کو جو موجودگی کا آرڈر جاری کیا ہے وہ اس کو اسمبلی میں لایا گیا ہے. لیکن اگر تمام ممبران جو 123 ممبران ہیں, 122, اگر وہ نہیں بیٹھنے کے لیے تیار ہے تو اس پہ تو اسپیکر کا کوئی قصور نہیں ہے, نہ یہ کنٹیم آف کورٹ بنتا ہے. ایک منٹ دیکھیں میری بات, چٹان صاحب جو ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ بولتے رہتے ہیں, لیکن کم از کم دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے, حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اگر اسمبلی کے اندر یہاں کوئی بولی لگا رہے ہیں تو وہ صرف پیپلز پارٹی والے, اور کوئی بھی نہیں ہے. اس وقت آپ یقین کریں جتنے ممبران کو بولیاں دی جا رہی ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, اسپیشلی سندھ سے آئے ہوئے ہیں, اسپیشلی سندھ سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. افسوسناک بات ہے, بہت افسوسناک بات ہے. سن رہے ہیں یا بولیوں پہ کوئی جواب دے رہے ہیں, ان سے کوئی پوچھ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ تو دیکھیں نا, یہ تو بات سے کہ جب انشاءاللہ تعالی ہم نہیں بکیں گے, ہم بکیں گے نہیں انشاءاللہ. ہمارے ایم پی اے کا کسی نے بولی نہیں لگایا, نسل میں بولی لگی, دو کروڑ 3 کروڑ روپے ویسے ہی پکڑا دیتے ہیں. اب بکاؤ مال ہے تو آپ کا بولی تو پھر لگے گا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ ممبران ہے جو اس سے پہلے بھی نہیں بکیں گے, آپ کو پھر منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ. آپ کو تو شرم آنی چاہیے. 5 ممبران ہیں اور 3 ممبران آپ نے کھڑے کیے امیدوار, آپ کہاں سے ووٹ مانگیں گے؟ کیوں گندا کر رہے ہیں سیاست کو؟ بلوچستان میں آپ نے کوئی کم گو کھایا ہے بلوچستان کے اندر؟ شرم کا پتہ ہے کہ شرم کا کیا چیز ہوتی ہے, اس طرح کا کوئی چیز دیکھیں میں زرداری کے بارے میں کیا کہوں, شرم کیا چیز ہوتی ہے, آپ کے بارے میں کیا کہوں, چھوڑے بس یہ باتیں. لیکن مہربانی کریں آپ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے کم از کم اپنے گریبان میں پہلے جھانکیں کہ کون گند پھیلا رہا ہے. سیاست کا آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, سب سے بڑی پارٹی اپنے آپ کو کہتے ہیں, اور میں آپ کو موقع دے رہا ہوں, میں آپ کو موقع دوں گا, لیکن میں آپ سے یہ التجا کر رہا ہوں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بڑی پارٹی کہتی ہے, جمہوری پارٹی کہتی ہے, لیکن جب وہ اس طرح کی حرکت کرے گی اس میں افسوس ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کے ممبران کا نام بتاؤ جو وہاں سے کھڑے ہیں. اوکے, ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد we'll be right back. Keep watching. اینڈ ویلکم بیک. ساجد احمد صاحب, آپ کی بھی جو نامنیز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, لیکن جو ابھی ہم نے شوکت یوسفزئی صاحب کی طرف سے الزام سنا, اور یہ ایک جنرل پرسپشن اب ہے کہ بولیاں لگ رہی ہیں, لوگوں کو خریدا جا رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے؟ اچھا, یہ پریکٹس پاکستان میں کافی سالوں سے چلی آ رہی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, آپس میں ایک دوسرے کو خریدنا ان موقعوں پہ اسپیشل. اچھا, یہ پریکٹس کی جاتی ہے پاکستان کے صوبہ جو فاٹا کے اندر ہو گیا, وہاں ہی چکر ہوتا زیادہ ہے. بلوچستان میں گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا جس طرح سے چینج اچانک آیا, اور جبکہ پیپلز پارٹی کا وہاں اتنا زیادہ کچھ ہے نہیں سسٹم, لیکن اس کے باوجود بھی ون پوزیشن میں ان کے منسٹر وہاں موجود تھے, اپنا جو ان کے مذہبی امور کے منسٹر تھے وہ وہاں موجود تھے, اور وزیر اعلیٰ جو ابھی بنے ہیں جن کو 500 ووٹ ملے ہیں ان کے ساتھ ساتھ حاضر تھے.
تو پھر پنجاب میں بھی جو کنفرم تو نہیں ہے اس چیز کے لیے ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، خرید و فروخت جاری ہے، لیکن ابھی جس طرح سے نہال ہاشمی کی سیٹ پر نون لیگ کے ایک کوئی ڈاکٹر صاحب آئے ہیں جیت کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں مسلم لیگ نون بڑی یکجہتی کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے، اتنی گڑبڑ ہونے کے باوجود بھی کہ ان کے میاں صاحب کو پاکستان سے ہٹا دیا، سب کچھ کر دیا۔ کہا کہ دھاندلی ہے یہ کہ ہمیں سینٹ کے الیکشن میں نہیں پراپرلی ہم اس کے اندر حصہ لے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں پراپر تو حصہ لے رہے ہیں، اس میں میاں نواز شریف صاحب کی غلطی ہے کہ اداروں سے ہر مرتبہ آنے کے بعد انہوں نے ٹکر لی، اور بہتر نہیں ہے کہ آپ آرمی سے ٹکر لیں، آپ کورٹ سے ٹکر لیں۔ ادارے آپ سے سیدھا 1 اور 2 پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ایسڈ ہے وہ کس طرح سے ہیں، آپ بتا دیں، اس کے ایویڈنس رکھیں، اس کے پروف رکھیں، بات ختم، نہ کہ آپ ان سے لڑیں۔ جب آپ ان سے لڑیں گے تو نتائج پھر یہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کیونکہ پاکستان آرمی کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے، آج پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو کنٹرول میں ہے وہ پاکستان آرمی کی وجہ سے ہے۔ آپ کراچی کو دیکھ لیں، آپ فاٹا، وانا، سوات، دید، پورے پاکستان کو دیکھ لیں آپ کہ ٹیررزم کو یہاں ختم کیا نیشنل ایکشن پلان کے تحت، اور پھر انہی قوتوں سے، انہی طاقتوں سے، اسی عدلیہ سے آپ لڑیں تو پھر یہ مناسب سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں ہوتا۔ اس سے یقیناً ملک کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، پارٹیوں پر، اپنی پارٹی پر وہ خود مصیبت لے کے آ گئے، جبکہ لیڈر، رہبر، رہنما کا کام جو ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو، اپنی پارٹیوں کو مشکل حالات سے نکالیں، نہ کہ ڈالیں۔ نواز شریف صاحب نے میرے خیال میں اپنی پارٹی کو مصیبت میں ڈال دیا۔ آپ کو امید ہے کتنی لے لیں گے کل؟ انشاءاللہ 4 سیٹیں ہماری، 4 سیٹ آپ ایکسپیکٹ کریں۔ آپ لوگ کو کیا امید ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے رضا ہارون صاحب نے کہا کہ اگر یہ جو نیم ہے، جو نمبر گیم ہے، وہ اوپر نیچے ہوئی تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کس نے خرید و فروخت کی، اگر پیپلز پارٹی کی زیادہ آ گئی سیٹس کل۔ دیکھیے جی، میں نے آپ کو کہہ دیا، اپنی غلطیوں کی چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے ان کا لیڈر بک گیا ہے۔ کن کا لیڈر؟ پی ٹی آئی کا۔ پی ٹی آئی کا لیڈر بک گیا ہے؟ کیسے بک گیا؟ اگر نہیں بک گیا ہے تو مجھے اپنے بارے پہ، میرے بارے میں آپ بات نہیں کر رہے، اپنے بارے پہ یہ مجھے بتائے، بڑا الزام آپ لگا رہے ہیں، یہ مجھے بتائے، یہ مجھے بتائے کہ خیر زمان کو کیوں ٹکٹ دیا؟ خیر زمان کو کیوں ٹکٹ دیا؟ وہ ہمارے نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے، رہا ہے، اس کا کوئی کرکٹ تو آپ فیصلہ کریں گے ہم ٹکٹ کس کو دیں؟ ایوب افریدی، اگر وہ کسی نے پیپلز پی ٹی آئی میں اس کا نام سنا ہے تو مجھے بتائے، یا وہ اس کا قابل ہے کہ وہ سینٹ میں کریں گے۔ بس بندہ ہوتا ہے۔ فیصل جاوید کو بھی ٹکٹ دیا انہوں نے، اس کو تو جس نمبر پہ لکھا ہے وہ تو کبھی سینیٹر بنے گا ہی نہیں۔ اچھا اگر بن گیا تو سبزی کو ٹکٹ دیا، فریا یہاں پہ چیلنج کرتا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں اس کو، ان کے میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ شوکت سبزی آپ بات نہیں کر سکیں گے، سب سے زیادہ ووٹ فیصل جاوید لے گا۔ تو میں بات تو مکمل کروں، جس طرح یہ الزامات لگا رہے تھے، یہ الزامات لگا رہے تھے، میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بات مکمل کریں۔ میں بات مکمل کروں، میں الزامات لگا رہا ہوں، یہ اس کا مجھے جواب دے دے، یہ مجھے اس کا جواب دے دے کہ ایوب افریدی کون ہے، پی ٹی آئی کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ مجھے یہ بتائے کہ خیر زمان کو 5 سال اسمبلی میں رہا ہے، بغیر پیسے کے ان کی کیا صلاحیت ہے۔ ایک منٹ، یہ لطیف کو لا رہی ہے، لطیف یوسفزئی کو، لطیف یوسفزئی کون ہے، اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ مجھے بتائے۔ اگر پیسے نہیں لیے تو ان کو ٹکٹ کیوں دیے؟ دوسری بات، انہوں نے جو کہہ دیا کہ ہم تو حلف لے رہے ہیں لیکن لوگ کہہ رہے ہیں، یہی بات تو نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے تو سزا کو قبول کیا، عوام کو قبول نہیں ہے۔ عوام سے پوچھتے ہیں آپ لوگوں کو یہ عدالت کا فیصلہ قبول ہے؟ نہیں ہے۔ ہمارے طرف اگر آپ چاہے، آپ کے پارٹی چاہے، آپ کے چیف منسٹر چاہے تو اپنے کولیشن کو اور آپ بٹھائیں گے، اپوزیشن نکل بھی جائے گا، آپ کا کورم نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں اہم نکات ہیں۔ شوکت یوسفزئی صاحب پہلے جو نام لے رہے ہیں، خون زیادہ چٹان صاحب کا الزام یہ ہے کہ ان لوگوں کا پی ٹی ایس میں تعلق نہیں ہے۔ اور بھی پوچھتا ہوں کہ آپ بیچتے کیوں ہیں شوکت؟ آپ نے کیوں بیچتے ہیں؟ ہماری تو نہیں بک رہی ہے، نہ کراچی میں بک رہی ہے، نہ ہم چیخ رہے ہیں، نہ چلا رہے ہیں، نہ رو رہے ہیں کہ ہمارے لوگ۔ آپ کے عمران نیازی نے تو دعویٰ کیا تھا کہ بدتمیزی نہ کرو، بدتمیزی نہ کرو چٹان، انسانیت سے بات کرو، انسانیت سے میں جواب دوں گا۔ ذرا انسانیت سیکھو، پہلے انسانیت سیکھو، اتنے نہ گرو، زرداری جیسے کرپٹ بندے کو اتنا ڈیفینڈ نہ کرو، اس طرح نیچے نہ گرو، میرے کولیگ رہے ہو، زرداری صاحب اور میرے کولیگ رہے ہو، ذرا اتنی بدتمیزی پہ نہ اترو نا، بدتمیزی ہمیں بھی آتی ہے۔ چھوڑو یار، بکواس نہ کرو، صحیح بات کرو نا، انسانیت سے بات کرو، میں تمہیں جواب دوں نا، انسانیت سے بات کرو، میں تمہیں
میں جواب دیتا ہوں, اس طرح بات نہیں ہوتی ہے. انسان ہوتے تو سر ان کو جواب نہیں سر, پلیز پلیز پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے فریاد, ساری دنیا کو پتہ ہے فریاد. شوکت یوسف زئی صاحب, اگر ہم اس کو بالکل کلیئر کر لیں اور پہلی بات صرف یہ جو نام انہوں نے لیے ہیں اس کا جواب دیں, یہ ان کے کیوں ٹکٹس دیے گئے. پہلی بات یہ کہ میں آپ کو باؤنڈ نہیں ہوں, نہ میں چٹان کو باؤنڈ ہوں کہ میں بتاؤں کہ ہم نے ٹکٹ کیوں دیے, یہ ٹکٹ کیوں دیا ہے, یہ ٹکٹ پارٹی دیتی ہے. اور پارٹی جو ہے نا, اب یہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ خیال زمان کون ہے, خیال زمان ہمارا نیشنل اسمبلی کا ممبر رہا ہے. اعظم سواتی کون ہے, اعظم سواتی 2 مرتبہ ہمارا سینیٹر رہا ہے. فیصل جاوید کون ہے, فیصل جاوید ہمارا ممبر رہا ہے اور یہ اپنا عمران خان کا سپاہی رہا ہے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ایوب افریدی کا آپ نے بات کیا, ایوب افریدی کب سے شامل ہوئے ہیں پارٹی میں, آپ کو نہیں پتا ہے. اب میں آپ کو آ کے بتاؤں کہ نہیں, اب دیکھیں دوسری بات, اس نے کہہ رہا ہے کہ عمران خان بکا. اب ساری دنیا جانتی ہے, ان کو شرم آنی چاہیے یار. کس منہ سے یہ کہہ رہا ہے عمران خان بکا ہے, کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ مجھے تو زرداری نے جتنی بولیاں لگانی ہے لگائے, یہ تمہارا منہ ہی نہیں ہے چٹان, یہ تمہارا منہ ہی نہیں ہے جو جس منہ سے تو کہہ رہا ہے. شرم کرو یار خدا کے لیے, زرداری کا بندہ اٹھ کر عمران خان کو کہتا ہے کہ تم بکے ہو, یہ شرم تو کرو تھوڑی بہت یار. پھر دوسری ہے کہ تم اپنا پورا زور لگاؤ, تو پھر پورا زور لگاؤ, تمہارے ضد میں تمہارے اندر طاقت ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے 6 اپنے ہم سیٹیں جیت کر آپ کو کل دکھا دیں گے انشاءاللہ. دوسرا فیصل جاوید کی تم نے بات کی ہے, فیصل جاوید ان سب میں غریب ہے. فیصل جاوید کو سب سے زیادہ ووٹ نہ پڑے نا تو میں آپ کو, یہ کل کا دن ایک دن رہتا ہے, کل انشاءاللہ اور پرسوں آپ دوبارہ پروگرام کریں, ہم دوبارہ ملیں گے. فیصل جاوید انشاءاللہ سب سے زیادہ ووٹ لے گا. 5ویں نمبر پہ ایک خاتون کو بھی دیا انہوں نے ٹکٹ جنرل سیٹ کے اوپر, جو کہ دوسری جماعتوں میں ہمیں ٹرینڈ نظر نہیں آیا. ساجد صاحب, کل کے الیکشن کے بعد ایک کیا دوبارہ ہر الیکشن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے, کیا آپ اس کے اوپر سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے؟ میرے خیال میں اس پر تو قانون سازی ہونی چاہیے. نمبر 1 یہ کہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی, اور جو بھی خرید و فروخت کرے گا